अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। 9 मुहर्रम हराम योम आशूर। इतना सा खुलासा है करबला का, यजीद था, हुसैन है। आज अगर मुल्क भर की बात की जाए, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं, मजालिस जो है उनका इनकाद किया जा रहा है और अज़ादार जो है बड़ी तादाद में मुस्लिम बरादरी जो है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बसती है। ख़ास तौर पर अगर हम पूरे इस्लामी साल के आगाज़ का बात करें तो मुहर्रमुल हराम शुरू से ही एक अलग हुर्मत रखता है। अगर देखा जाए ज़माने क़दीम से, मतलब जहालत के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो उन दिनों में भी इन अयाम के ख़ास तौर पर एहतमाम इस लिहाज से किया जाता था कि उन ज़मानों में जो कि आप देखते हैं कि अरब में जंगें हुआ करती थी, मुख्तलिफ इख्तलाफात हुआ करते थे, उनको भुला दिया जाता था, उनको रोक दिया जाता था फॉर द टाइम बीइंग। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो जब भी हम ख़ास तौर पर अगर निस्बत की बात करें, करबला के वाक़े की बात करें, इस्लाम के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की बात करें, पंचतन पाक की बात करें, अहले बैत की बात करें, तो करबला के वाक़े को जब मैं याद करती हूँ तो मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि हर दफ़ा जब मैं इसके असबाब, इसकी निस्बत को समझने की कोशिश करती हूँ तो अलग रिफ्लेक्शन मेरे सामने आती है। मतलब अगर मैं समझती हूँ इस चीज़ को और मैं कहना चाहती हूँ, मुझे हक़ दिया जाए ये कहने का कि अगर दुनिया में ही जिसको दीन का मुहाफ़िज़ कह दिया हो, जिसको जन्नत का कह दिया हो कि वो जन्नत के सरदारों में से है, और अगर ये कह दिया जाए कि आपको दुनिया में ही बशारत दी जाती है कि आप जन्नत में जाएंगे, उसके बावजूद भी क्या अकल पे पर्दे पड़ गए थे कि उनके खिलाफ तलवारें खींच ली गई थी? इसके बावजूद भी हक को बात की जंग जो है कर रहे हैं। वो आज भी जारी और सारी है। आजिज़ी के साथ उसकी बारगाह में जाओगे तो वो यकीनन तुम पर करम फरमाई करेगा। अहले बैत को देखने की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि अपनी औलाद को सिर्फ 3 चीज़ें सिखाओ। पहला, कुरान पाक पर अमल करना, उसे पढ़ना, उसकी अपनी ज़िंदगी में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना। सेकेंडली कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी सिखाई जाए, मुझसे मोहब्बत सिखाई जाए। तीसरी और सबसे अहम चीज़, अहले बैत से मोहब्बत की जाए। तो ये चीज़ें अपनी आल औलाद को सिखाना, आज के दिन का ख़ास एहतमाम करना। अगर हम ज़िलहज की बात करें तो ज़िलहज से ये सिलसिला शुरू हुआ। 9 मुहर्रमुल हराम और 2 मुहर्रमुल हराम जब करबला पर पहुँचे हमारे पंचतन पाक, और हमने देखा कि नवासे रसूल को किन सोबतों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके दीन इस्लाम की खातिर अपनी शरीयत को बचाकर हमें तोहफ़े के तौर पर देके गए। तो आज के दिन उनको याद करने का भी है और इस चीज़ को याद करने का है कि कहाँ हमारी ज़िंदगी में हम अभी इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात की जाए तो पूरा मुल्क और मिन हैसिल कौम हम किन मुश्किलात का शिकार है। कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अब वाकई रियासत मदीना या उस वक्त के हुक्मरान जो इस्लामी रवायात को बरकरार रखते थे, जो उस वक्त फ़ॉलो किया जाता था, आज हमें कितनी ज़्यादा अशद ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम भी उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डिटेल में बात करेंगे 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ी निस्बत क्या है, करबला का वाक़या हमें क्या सिखाता है। इस पर डिटेल में बात करने के लिए पूरे 2 घंटे की ट्रांसमिशन में जो हमारे साथ मुख्तलिफ स्कॉलर्स मौजूद होंगे और इसके अलावा नात खान भी हमारे आज के प्रोग्राम में हमारा हिस्सा होंगे। तो मुकम्मल तौर पर हम एहतमाम करेंगे आज के इस 2 घंटे का, कोशिश करेंगे कि आपके मैक्सिमम सवालों का जवाब भी दिया जा सके, क्योंकि ये भी बड़ी एक एम्बिग्विटी पाई जाती है कि रोज़े किस दिन रखने हैं, कितने रोज़े रखने हैं। तारीख़ी निस्बत के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि पिछले कई महीनों की अगर बात की जाए तो पूरे इस्लामिक साल में 4 ऐसे महीने हैं जिनमें कहा जाता है कि आप ख़ास तौर पर एहतमाम करें बाकी तमाम महीनों की निस्बत। अगर इस महीने में आप दस्तरखान वसी करते हैं तो वो वसी तर होता चला जाता है पूरे साल के लिए। नेकियां करते हैं तो उसका सवाब आपको डबल मिलता है, और इसके अलावा अगर आप गुनाहों की तौबा करते हैं तो वो तौबा कबूल कर ली जाती है। तो मुहर्रमुल हराम की बाकी क्या निस्बत है, इस पर भी हम डिटेल में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने के लिए एनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। सर बाकायदा आगाज़ करते हैं मैं चाहती हूँ कि हम बड़ा आसान और आम फहम गुफ्तगू से अपनी आवाम को समझाने की ये कोशिश करें कि अगर हम इस्लामी साल के आगाज़ यानी मुहर्रमुल हराम की बात करें और फिर आज योम आशूर 9 मुहर्रमुल हराम की बात करें तो तारीख़ी निस्बत इस दिन की क्या है। दूसरा मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ पर भी नज़रसानी ज़रूर कीजिएगा कि आज के दिन की मुनासबत से रोज़ा रखने के क्या अहकाम हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आज हम सब लोग योम आशूरा की मुनासबत से अहले बैत अतहार के तज़किरा के लिए और बिलख़ुसूस जो मैदान करबला में नफूस शहीद हुए तो उनके तज़किरा के लिए यहाँ जमा हैं। मैं आगाज़ में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के अशार के साथ चाह रहा हूँ कि इसका आगाज़ भी करूँ,
کیونکہ اس سے ہمارے عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے اہل بیت اطہار اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، آپ کی جو محبت ہے یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرض قرار دی ہے۔ فرمایا کہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، اور اے اہل بیت اطہار آپ کے لیے تو یہ بھی بات بہت بڑے فخر کی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پر درود نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ہر وقت ہمیں رہنی چاہیے۔ جب ایمان کا حصہ ہے تو وہ کسی بھی وقت وہ ایمان سے خارج نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بالخصوص میں جب ان دنوں کی آپ بات کرتے ہیں اور آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے، تو آپ نے اس کا آغاز بھی بڑا اچھا کیا کہ فرق کیا ہے امام حسین علیہ السلام، شہادت امام حسین اور یزیدیت کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ فرق یہی تھا کہ جب جاہلیت کا زمانہ ہو اور وہ لوگ جو اسلام، دین اور اقدار نام کی چیز ان میں نہیں، عصبیت کی بنیاد کے اوپر، اور وہ ہمیشہ جنگیں کرتے اور سال ہا سال تک وہ جنگیں چلتی، لیکن جب یہ 4 مہینے جن کو اللہ رب العزت نے محرمات قرار دیا کہ جن کے اندر جنگ کرنا جائز نہیں، یہ مہینے آ جاتے تو وہ اپنی جاری جنگوں کو چھوڑ کر اس کے احترام میں واپس چلے جاتے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا بدبخت اور ملعون شخص آتا ہے، وہ نام تو اسلام کا لیتا ہے لیکن وہ اس کے مقابلے میں ان تمام محرمات کو وہ جائز قرار دیتا ہے۔ اور سب سے پہلے پھر کیا کہ محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں بھی کوئی اور عام شخص نہیں، وہ نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور امام عالی مقام جو کہ جن کے اندر آپ کی جان تھی، جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ فرماتے تھے کہ انا من الحسین والحسین منی، کہ جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، ان کے بارے میں یہ بدبخت انسان اس محرم کے مہینے کے اندر ایسا حکم صادر فرماتا ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی عائز نہیں۔ اور اس دن کو میں کہتا ہوں نا، آپ نے تو بات میرے سے جو سوال پوچھا ہے وہ بڑا ثوابی سا سوال پوچھا ہے، اور میں کیونکہ طبیعتاً ثوابی کم واقع ہوا ہوں، میں پریکٹیکل چیزوں کی طرف زیادہ اس کو پسند کرتا ہوں۔ روزہ رکھنا، عاشورہ، یہ ہمارے تو اپنے لڑکپن سے جب سے یاد ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ رہا، اور پورے 10 دن کا، لیکن اور یہ ہے بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ نے بھی فرمایا، یہ اس سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی یہ موجود تھا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں لوگ روزے رکھتے تھے عاشورہ کے، تو پوچھا کس وجہ سے ہیں، تو فرمایا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہود سے بھی تھا، ہاں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو وہ ہمارے بھی ہیں، تو اس لیے ہمیں روزوں کو کنٹینیو بھی کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے تو 9 محرم الحرام کے۔ اور اب اس میں ایک اور ریزن یہ آ جاتی ہے کہ یہ بالخصوص جو آخری 2 یا 3 ایام ہیں، کیونکہ ان میں شدت پیاس اہل بیت اطہار کی، اور ان کا جو پانی بند کر دیا، ان کا کھانا بند کر دیا، ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے، تو لوگ ان دنوں میں بالخصوص روزے کے حالت میں ہو کر تو وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ احساس لانا، یہ دن جن میں ہم بیٹھ کر یہاں بات کر رہے ہیں، یہ دن بنیادی طور پر ہمارے ایمان کی تازگی کا سبب بنتا ہے کہ اگر ہم کہیں بھول بھی جائیں کہ وہ کون سی قربانی تھی جس نے اس دین متین کو بچا کر آج ہمیں مسلمان کہلانے کا حقدار ٹھہرایا، ہم ان کو بھول نہ جائیں۔ بالکل سر، پریکٹیکل اپروچ میں اگر ہم بات کریں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج کی گفتگو کا محور یہ ہونا چاہیے کہ آج کی زندگی میں کتنی اشد ضرورت ہے اس روح کو دوبارہ سے تازہ کرنے کی۔ سر، ظلم کے خلاف آپ جتنی دیر سے آواز اٹھاتے ہیں آپ کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ امام عالی مقام کا کہنا یہ ہے۔ اگر آج کے زمانے کی ہم بات کریں، حق و باطل کی جنگ کی خاص طور پر بات کریں، تو ہمیں دیکھنے میں یہ کہ وہ نوجوان نسل ہو، ہمارے بچے ہوں، ہمارے والدین ہوں، اسلام کا کوئی بھی گھرانہ دیکھ لیں آپ، ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا کمپیریٹیولی کم کر دیا ہے۔ ہم برائی کو شاید اس طرح سے برائی نہیں سمجھتے کیونکہ وہ لگتا ہے کہ اب نیا زمانہ ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس چیز کو بھی آپ ایڈریس کریں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے
دین اسلام کی ہر روح کو، اس نماز کے لیے سر کٹا لیا، اس نماز کی پیروی اپنے بچوں کو سکھانا، روزمرہ کی زندگی میں 5 اوقات کی نماز پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، جو کہ امفیسائز کر کے ہم نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو۔ دیکھیں اس میں آپ نے یہ بڑی اچھی اب بات کی ہے، اور جو ہمارا اصل ٹاپک بھی ہے یہ کہ ہم اس واقعے کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اس کردار کو لائیں، بالکل ٹھیک، اور ہم اپنے بچوں کے اندر بھی اس کردار کو لائیں جو انہوں نے اپنے بچوں کے اندر وہ پیدا کیا۔ بالکل۔ اب امام حسین علیہ السلام اگر اس دور کا ہم کمپیریزن کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یزید ملعون وہ تو اسلام کا نام لیتا تھا، وہ باقاعدہ جو باقی امور تھے وہ بھی سر انجام دیتا تھا۔ اس سلطنت کے زمانے میں، اس کی حکومت کے دور میں اس نے کسی کو نماز پڑھنے سے روکا تو نہیں تھا، تعیشات اس کے الگ سے تھے، جو اس کی فرعونیت تھی وہ الگ چیزیں تھیں، جو وہ حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتا تھا، یہ چیزیں الگ تھیں۔ لیکن اس سارے کے اندر جو یہ تھا کہ پبلک کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ نے دین اسلام کے اوپر عمل نہیں کرنا، لیکن جہاں پر امام علی مقام نے دیکھا کہ دین کی بنیادی اقدار اور ویلیوز کو نقصان پہنچ رہا ہے، جہاں پر محرمات یعنی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیا جاتا ہے، اور کیونکہ اس سے قبل جو خلافت کا دور چل رہا تھا اور یہ فرسٹ ٹائم تھا جہاں سے آ کے ملوکیت کا آغاز ہوا، جو ایک شورائی نظام تھا جو دور خلافت کے اندر چلتا رہا، حکمران مقرر کرنے کے لیے شورا مقرر کر دی جاتی تھی اور وہ کسی ایک شخص کو منتخب کرتے، لیکن پہلی بار ہو رہا تھا کہ شورا کے اس عمل کو جو سنت نبوی بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جو سابقین تھے ان کے دور میں بھی چلا آ رہا تھا، اس کو ختم کر کے یہاں ملوکیت کا آغاز کیا گیا، اور اپنے ہی دور میں حضرت امیر معاویہ نے یزید ملعون کا انتخاب کر دیا کہ اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو اب ایسے بدبخت انسان نے جب آ کر دینی اقدار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو سب سے پہلی بات یہاں پر یہ تھی کہ امام علی مقام نے یہ نہیں دیکھا کہ اب حق کے ساتھ، حق کو بچانے کے لیے باطل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہے، کتنے افراد کی ضرورت ہے، کتنے اسلحے کی ضرورت ہے، میں کتنی تیاری کر کے نکلوں گا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہمیں درس کیا اس سے ملتا ہے، جو پہلا فلسفہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اقدار برباد ہونے لگی ہیں، دین ختم ہونے لگا ہے، تو اس وقت وہاں پر آپ نے تیاری کو نہیں دیکھنا، کثرت کو نہیں دیکھنا، جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں انہی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے باطل کے ساتھ ٹکرانا بھی ہے، حق کو بچانا بھی ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ پھر آپ نے کتنی حکمت کے ساتھ، جو دوسرا فلسفہ تھا جو ہم نے، کیونکہ آغاز آپ نے جس بات سے کیا کہ حکمت یہ تھی آپ علیہ السلام کی کہ محرم کا مہینہ ہے جس کے اندر جنگ کرنا جائز نہیں، وہاں پر یزید نے لشکر مختلف ایریاز سے لا کر اوپر ان کے ڈال دیے، اس کے باوجود امام علی مقام نے ان سے جنگ نہیں کی، اس کے باوجود آپ نے جنگ کا آرڈر نہیں دیا، مذاکرات کرتے رہے، بارک اللہ فیک۔ ہاں اچھا یہ بھی یہ حکمت تھی نا، انہیں کہتے رہے سر، بتاتے رہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں نواسے رسول ہوں، وہ خطوط کا ایک ڈھیر تھیلوں میں سے نکال کے ان کے سامنے ڈمپ کرتے، تم نے دیکھا نہیں، تم نے سنا نہیں۔ آخری دن دیکھیں کہ پھر بھی آپ نے کیا کیا کہ حضرت عباس علمدار سے فرماتے ہیں کہ میرے بھائی اگر یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تو جا کے ان سے مہلت لو، ایک رات کی ان سے مہلت لے لو۔ کوشش کی، نو ڈاؤٹ۔ تھا کیا کہ حکمت آپ کی یہ تھی کہ آپ نے محرم کے مہینے کے احترام کو بھی قائم رکھا، آپ نے حکمت کے تحت بار بار ان سے مہلت لے کر ان کے سامنے ایسے ایسے خطبات ارشاد فرمائے جو فلسفہ شہادت حسین کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، براہ راست آپ جنگ میں چلے جاتے تو شاید آج ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں کوئی مواد دستیاب نہ ہوتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے سر۔ اچھا مذاکرات کرنے کی ہم بات کریں، اگر ہم تاریخی نسبت کی بات کریں، ذی الحج سے شروع کر لیتے ہیں سر۔ آج کے زمانے میں پیٹ کاٹ کے کوشش، آج کے زمانے میں کون سا ایسا شخص جو اسکرین کے صرف مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ بیت اللہ جائے، حج کرے، عمرہ کرے؟ سر 2 مہینے تک حج کی تیاری کرنا، مکہ میں موجود ہونا، مدینہ میں موجود ہونا، اور پھر اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے وہاں سے چلے جانا۔ سر احادیث یہ بھی بتاتی ہیں، اور اس وقت ہمیں جو ہمارے تک پہنچتی ہیں چیزیں مختلف روایات کے تھرو، وہ کہتے یہ کہ وہ 3 سے 4 دفعہ جب بیت اللہ چھوڑنے کی باری آئی، جب مدینہ چھوڑنے کی، صرف مدینہ کی حرمت کے لیے اور بیت اللہ کی حرمت کے لیے 3 سے 4 دفعہ اپنی ماں کی قبر پہ گئے کہ میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں نکلنا چاہتا، بیت اللہ کو دیکھتے رہے، زاروں قطار روتے رہے۔ لیکن میں اس سے یہ چیز نکالنا چاہتی ہوں کہ دین کی حرمت کے لیے، بیت اللہ کی حرمت کے لیے، مدینہ کی حرمت کے لیے وہ وہاں سے نکلے اور پھر 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے،
سر یہ جو دن ہے میں چاہتی ہوں اس پر بھی روشنی ڈالی جائے کہ کس تکلیف سے وہ گزرے اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھے، وہاں سے گئے جہاں ان کی آل اولاد تھی۔ دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے دنیا تڑپتی ہے کہ اگر موت آئے تو وہ مکہ المکرمہ میں یا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ کے سے اندر موت کوشش آئے۔ کرتا ہے حج کرے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینہ کے اندر موت دینا۔ جو زندگی کی تمنائیں ان کی تھیں ان میں سے ایک تمنا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے میری موت اس مدینہ الرسول کے اندر دینا۔ بے شک جو دنیا اس مدینہ الرسول کے اندر اپنی جان دینے کے لیے تڑپتی ہے، وہ مدینہ جس کے اندر آپ کا بچپنا ہے، آپ نے وہاں سے جب نکلیں گے تو یقیناً اپنے نانا کو چھوڑتے ہوئے وہ کیا کرب تھا کہ آپ پورے خاندان کو لے کر چلے۔ اوپر جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ حج بیت اللہ شریف کی، اب ظاہری بات ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ حج جو مقبول حج ہے وہ کر کے واپس آنے والا وہ ایسے ہی ہے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ سے جنم دیا ہو۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام عالی مقام نے اگر اس حج بیت اللہ کے ان ایام کو چھوڑا تو اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ لاجک یہ تھی کہ میں آج اگر حج میں نے کر لیا اور اس یزید ملعون کے ان بد کرداریوں کے خلاف میں کھڑا نہ ہوا تو قیامت تک کے لیے پھر حج کرنے والے صرف حج ہی کریں گے، ان کے لیے حج کی جو اصل روح ہے وہ مر جائے گی، وہ فوت ہو جائے گی۔ جو آج ہو رہا ہے اگر میں آج اس کو امپلیمنٹ کروں نا تو آج بھی ہمارے اندر یہی ہو رہا ہے۔ میں اس کو کیونکہ ظاہری بات ہے ایک واقعات کا ذکر کرنا، ان کو زندہ رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، میں کرنا عملی زندگی میں، لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ عملی زندگی کیا ہے؟ عملی زندگی یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم حرام خوری کے اندر مبتلا ہیں، انڈر ٹیبل ڈیلز کے ذریعے ہم مال کما رہے ہیں، پھر اسی مال کے ذریعے ہم حج کرنے جاتے ہیں۔ سر حقوق العباد پورے نہیں کرتے، حقوق اللہ پورے نہیں کرتے اور ہم حج اور عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، حق تلفی ہوتی ہے۔ اچھا یہ سب کیا ہے کہ آج کے یہ جو ایام ہیں امام عالی مقام کی جو شہادت اور فلسفہ آپ کا ہے، شہادت کا فلسفہ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کا حج آپ کو اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ دین کی بنیادی ویلیوز اور اقدار کو زندہ کرنے کے لیے کام نہیں کریں گے۔ مطلب سر اگر حج اور عمرے کی ہم بات کریں اور روزہ رکھنے کی بات کریں رمضان کی، یہ دین اسلام کے یقیناً اسینشل پارٹس ضرور ہیں، لیکن دین اسلام جو ہمیں ہمارے نبی نے دیا، جو اہل بیت کی قربانیوں نے دیا، سر وہ بہت بڑا دین ہے، اس میں بہت کچھ آتا ہے۔ اب یہ احکامات جو دیے گئے ہیں کہ فاسق ہو یا فاجر ہو اس کے آگے سر نہیں جھکانا، نہ جو حسین نے کی وہ نہ آج تک کہتے ہیں کہ نہ کرو تو حسین جیسی نہ کرو کسی کے بھی آگے۔ دیکھیں اس میں درخواست یہ کروں گا کہ یہ راہ عزیمت ہے اور ہم چل رہے ہیں راہ رخصت پر۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں جن کو بلندی دی ہے نا، بلندی عطا کی ہے، ان کو راہ عزیمت پہ چلائے۔ عزیمت کا مطلب ہوتا ہے مشکل راستہ، ہمیشہ مشکل کا انتخاب کرنا۔ تمام انبیاء کرام ہمیشہ راہ عزیمت پر چلے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ جائیں، فرماتے ہیں کہ مجھ پر یوں مصائب ڈھائے گئے کہ اگر یہ دن کے اوپر ڈھائے جاتے تو دن رات میں بدل جاتا، لیکن پھر آگے لوٹ کر آئیں تو جہاں پر اس کا آگے کمال ہوتا ہے وہ شہادت امام حسین ہے کہ آپ کی نے راہ عزیمت کا وہ راستہ اختیار کیا کہ اس کے بعد کوئی ایسی شہادت نہیں ہے، قیامت تک آنے والی ہر شہادت اس ایک شہادت کے سامنے سرنگو رہے گی۔ اور وہ خون جو اس جگہ پر ٹپکا اس نے نہ صرف زمین کو سرخ کیا، نہ صرف فرات کے کناروں کو سرخ کیا، بلکہ اس نے آسمان کے کناروں کو بھی سرخ کر دیا، اور وہ خون رائگاں نہیں گیا۔ الحمدللہ قیامت تک اس نے کیا کیا ہے؟ دو اشتہارے قائم کیے۔ دو چیزیں تھیں، اس سے پہلے چل رہا تھا حق اور باطل کے دو ٹریک چلتے تھے، یہاں سے دو نئی اصطلاحیں وجود میں آئیں۔ حق کو حسینیت کہا جانے لگا اور باطل کو یزیدیت کہا جاتا ہے۔ یہ دو اصطلاحیں کس نے دیں؟ یہ ہمیں اس فلسفہ شہادت امام حسین سے ملی، اور یہاں سے قیامت تک کے لیے امام حسین اور ان کی شہادت نے راہ عزیمت پر چل کر ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب آپ نے حق کے لیے مرنا ہو تو آپ کے لیے مثال میری موجود ہے کہ نواسہ رسول حق کے لیے مر گیا، لیکن اس کا مرنا، وہ شہادت حاصل کر لینا وہ رائگاں نہیں گیا۔ بظاہر اس وقت کیا تھا؟ بظاہر چند نفوس جن کو پانی بند کر کے، جن کو قید کر کے، جن کو بھوکا رکھ کے، جن کو طنز کر کے، جن کے بھائیوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی امان دے کر، ایسے حربے آزما کر ایک جگہ پر محصور کر کے ان تمام کے تمام نفوس کو تن سے جدا کر دیا گیا۔
پھر ان کی جو عورتیں اور بچے بچ جاتے ہیں، اس قافلے کو کس انداز میں واپس دمشق لے کر جایا جاتا ہے، ناقابل بیاں ہے مومن انسان کے لیے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے کس کے لیے برداشت کی تھیں؟ اس لیے برداشت کی تھی کہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو اور حق کا ساتھ دینے والے کو یہ راستہ مل جائے کہ تمہیں حق پر چلنا اتنا آسان نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ کسی جابر حکمران کے سامنے اور دین کی ویلیوز کو برباد ہوتے ہوئے اگر کسی کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ بچ جائیں گے، آپ کا بھی ایسے ہی آپ کے اوپر ظلم ہوگا، آپ کو اریسٹ کیا جائے گا، آپ کے اوپر ہر طرح کا تشدد کیا جائے گا، آپ کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، لیکن یہ سب آپ نے اگر اس دین متین کے لیے کر رہے ہیں تو خندہ پیشانی سے آپ نے اس کو برداشت کر کے لے کر چلنا ہے۔ آپ تو مریں گے، آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن وہ مثال امام علی مقام کی ہے کہ آپ نے شہید ہو کر، اب دیکھیں کہ شہادت کا مقام کیا ہے، آپ نے اپنے خانوادے کے ایک چھوٹا سا بچہ جو پیاسا اور معصوم بچہ ہے جس کی زبان سے ابھی گفتگو نہیں ہو سکتی، اس بچے کو بھی آپ نے کیا کیا کہ پیاس سے اندر خیمے میں مرنے نہیں دیا، اٹھا کر سامنے لے آئے ہیں تاکہ یزید کے سامنے اور اس کے لشکر کے سامنے پیش کیا، ظالموں ان معصوم بچوں کو دیکھو، اور پھر ان کا تاکہ وہ جبر اور ظلم پوری قوم کے سامنے آئے کہ یہ تو ایسے سنگ دل اور بدبخت لوگ ہیں کہ جو ایسے معصوم بچے کو پانی تو دور کی بات تیر مارتے ہیں اور ان کی گردن کے اندر مار کے ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو امام علی مقام نے اپنے اس معصوم بچے کو بھی اس لشکر کے سامنے پیش کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی خاطر حرام خوری کی طرف کیوں مبتلا ہوتے ہو، اپنے ان بچوں کی خاطر کیوں حق بات کو چھپاتے ہو، کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ ہم تو بہت دور کی، سر میں نے اسی لیے اپنے پروگرام کے آغاز میں یہی کہا، میں نے آغاز میں کہا کہ حق کو باطل کی جنگ اب بھی جاری اگر ہم اس کو ریالائز کریں۔ سر آج کے دن یوم عاشور کی اگر ہم بات کریں، 9 محرم الحرام کی تاریخی نسبت تو ہم نے یقیناً اس کی ڈسکس کی ہے، لیکن کہا جاتا ہے پورا مہینہ ہو، پہلا عشرہ ہو، پہلے 10 دن ہو، محرم الحرام کا پورا مہینہ ہو، آپ توبہ کریں گے تو توبہ قبول کی جائے گی، کیونکہ اس کے پہلے دوسرے مہینوں میں بھی آپ کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن میں تاریخی نسبت کی بات کر رہی ہوں۔ اپنے دسترخوان کو وسیع کر دینا چاہیے، مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، عزادار جو ہیں بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، امام بارگاہیں جاتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، دسترخوان جو وسیع کرنے کے حوالے سے احکامات ہیں، اسے آپ کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں کہ سبیلیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، لیکن کیا میں ان سے یہ پوچھ سکتی ہوں، کیا میں یہ حق رکھتی ہوں کہ مجھے وہ بتائیں کہ انہوں نے دن میں کتنی نمازیں ادا کی ہیں، کیونکہ اس نماز کے لیے جنہوں نے سر کٹا لیا وہ امام علی مقام تھے۔ بے شک بے شک، یہ وہی بات جو آپ نے شروع میں کی تھی نا کہ ہم پریکٹیکل کی طرف آئیں، تو پریکٹیکل تو یہی ہے کہ جب ہم ان ایام کا اور ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے کردار کو بنیادی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ سبیلیں بیسیکلی لگانے کا مقصد یہ سب چیزیں اصل میں اس جو پیاس تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعے کو زندہ کرنے کے لیے، اب مزید دنیا کو تاکہ وہ پیاسی نہ رہے اس کے لیے بظاہری ان چند ایام کے اندر یہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، لیکن بہت اچھی بات ہے یہ آپ کی کہ ہم اس کو ریلیٹ کریں۔ تو اس کے علاوہ ان 10 دنوں کے یا اس 1 ماہ کے علاوہ بھی جو 11 مہینے اور پوری زندگی ہے اس میں بھی بہت ساری دنیا ہمیں پیاسی ملتی ہے۔ پیاس صرف پانے کی نہیں، پیاس دین کی بھی ہے، پیاس اقدار کی بھی ہے، پیاس ہمیں احترام کی بھی ہے۔ ہمارے پاس جو تشنگی ہمارے اندر موجود ہے، یہ کمی میں اس کو کہوں گا، جو کمی پانے کی کمی، تو ہمارے اندر کمی اخلاق کی بھی ہے، کمی ہمارے اندر کردار کی بھی ہے۔ ہم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا ہے، اور دیگر جو اقدار، ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا۔ لیکن اس سارے کے ساتھ میں ایک جملہ صرف عرض کروں گا، ایک جملہ، وہ یہ ہے کہ میں صرف اس پر معذرت چاہوں گا کہ اگر ان 10 ایام کے اندر کوئی اس واقعہ کربلا کو زندہ کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی گفتگو کرتا ہے، تو اس کو بھی یہ کہہ کر روکا نہ جائے کہ کیونکہ آپ کی زندگی میں پریکٹس نہیں ہے اس لیے آپ یہ تذکرہ نہ کریں۔ آپ کریں، تو میں نے یہی کہا کہ اگر آپ باقی مہینوں میں، تاکہ میں ان کو بھی یہ بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے، اور پھر دین اسلام میں تو جبر کی گنجائش موجود ہی نہیں ہے، آپ تنقید کی گنجائش موجود نہیں ہے، آپ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، جو جتنی نیکی کر رہا ہے، جس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہے، اس کو کرنے دی جائے بنسبت اس کے کہ وہ نہ کرے۔ سر میں چاہتی ہوں کہ اس کو بھی ایڈریس کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 3 چیزیں سکھائی جائے۔ پہلی قرآن، جو کہ ہمتن قرآن وہ خود تھے، کہ قرآن پاک میں کیا لکھا گیا، آپ کی عملی زندگی میں کتنی امپلیمنٹیشن ہو چاہیے۔ میں چاہتی ہوں سر سیکنڈ اور تھرڈ چیز کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ مجھ سے محبت کی جائے۔ اگین مجھ سے محبت سے مراد ہے کہ مدینہ جانا ہے، ان سے عقیدت ہے، عاشق رسول بڑی تعداد میں ہمیں اپنے ارد گرد ملتے ہیں، ان سے محبت سے مراد ہے صادق اور امین ہونا، جھوٹ نہ بولنا،
اور حق نہ مارنا کسی کا، جو اپنی زندگی میں انہوں نے عملی جامہ پہنا کر چیزوں کو دکھایا اپنے ارد گرد لوگوں کو. اس میں تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس دن کی مناسبت سے بھی وہ یہی ذکر کروں گا کہ جو آپ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن عظیم کے الفاظ میں ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جو بھی یہ دین متین جو اس کے لیے میں نے کیا، یہ دین آپ تک پہنچایا، اس سارے کے اوپر میں کسی اجر اور کسی اجرت کا میں نہیں ڈیمانڈ کرتا، لیکن اس کے بدلے میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ جو میری آل ہے اس کے ساتھ محبت کی جائے، اس کے ساتھ مودت رکھی جائے. بار بار تو ان دنوں کے اندر حضور کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے تو کوئی آل رسول کو اس سے الگ کر کے رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمارے لیے یہ فرض ہے، ضروری ہے، جو میں ابتدا میں جو اشعار امام شافعی کے بھی میں نے عرض کیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن نے کیونکہ اس کو فرض قرار دیا ہے تو اس لیے یہ محبت اہل بیت، محبت رسول کے لیے شرط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ ہے اذیت رسول. آل رسول کو اذیت دینا رسول اللہ کو اذیت دینا ہے. ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اس وقت امام علی مقام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ دونوں ابھی بچے تھے. جو بچہ اس عمر میں ہوتا ہے نا جو لڑکھڑا کے چلتا ہے، ابھی صحیح چل نہیں سکتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ممبر پہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. دونوں شہزادے نئے کپڑے پہن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے روانہ کیے مسجد کی طرف. تو جب آ رہے ہیں تو دونوں لڑکھڑا کے چل رہے تھے. چلتے چلتے امام علی مقام گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے لڑکھڑاتا ہے بچہ جیسے نیچے گرتا ہے، تو یوں ہوا. تو امام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ ممبر سے نیچے اتر آئے. نیچے اتر گئے تو آپ سیدھے ان کے پاس گئے، جا کے ان کو اٹھایا، آ کے ممبر پر بیٹھے، اپنی گود میں رکھا اور اس وقت فرمایا، ایک جملہ فرمایا آپ نے، فرمایا کہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اولاد ہوتی ہے یہ دنیا کے لیے فتنہ ہے. کہ ان کی محبت اتنی ہے کہ میں ممبر سے اٹھ کے نیچے اتر گیا. جن امام علی مقام کی اس چھوٹی سی اذیت کے لیے جو رسول اللہ کو برداشت نہ ہوئی اور آپ اس ممبر سے خطبہ دیتے ہوئے اتر کر نیچے آ جاتے ہیں، اس امام علی مقام کو کربلا کے اندر اس انداز میں شہید کر دینا، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی اذیت، اس سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا شاید کوئی اور کام نہیں ہوگا. یہی بات میں بار بار اپنے پروگرام میں کرنا چاہ رہی ہوں. قیامت تک امت کے لیے فرض ہے کہ وہ ان کو اذیت دے، ان کے پیروکاروں کو بھی اذیت دے، ان کے نام لیواؤں، ان کے دل کے اندر ان کی ذرا سی محبت رکھنے والوں کو بھی ہمیشہ اور سر اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. باتیں کی میں اس کو کنکلیوڈ صرف اس پوائنٹ پر کرنا چاہتی ہوں کہ اگین کیا آپ کی عقل پر پردے پڑ جانا، کہ حق و باطل کی آپ کو سمجھ نہ آنا، اور جنہیں ہم دین کا وارث کہتے ہیں، جنہیں دنیا میں ہی یہ بشارت دے دی کہ جنت آپ کی ہے اور آپ جنت میں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ کسی حق و باطل کی جنگ میں ہوتے تو شاید آپ کو صحیح غلط یا ظالم یا مظلوم ہونے کا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس کو ریئلائز کرنا آج کے زمانے میں یہ ہمارا کام ہے. اور دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں نہ صرف حج عمرہ بلکہ اراکین اسلام کے علاوہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اپنی زندگی میں اگر ہم لانے کی کوشش کریں تو زندگی ہماری آسان سے آسان تر ہو جائے. تو اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. یوم عاشور کے حوالے سے یہ ہماری نشست جو ہے وہ جاری ہے. ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور پولیٹیکل سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے. ویسے تو کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس بہت سارے کریڈٹس ہیں، مطلب آئی ایم ایف کی آپ بات کر لیں، مہنگائی کی بات کر لیں، ملک کی معاشی صورتحال کی بات کر لیں، کوئی بھی آپ ایسا سیگمنٹ ایسا ڈپارٹمنٹ لیں جس میں ریکارڈ تو بنانا اس گورنمنٹ جس کو ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں، جو کہا جا رہا تھا جب پی ڈی ایم بنی تو بس 2 سے 3 ماہ چلیں گے اور اس کے بعد آگے نہیں چلیں گے، لیکن صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب جو ہے نگران سیٹ اپ کے بارے میں پی ڈی ایم، یعنی اگر آصف علی زرداری کی بات کی جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے، نون لیگ کی بات کی جائے تو مل بیٹھ کے مشاورت ضرور کی جا رہی ہے، لیکن کسی پوائنٹ پر ہم پہنچ نہیں پا رہے. ریکارڈ ویسے بہت سارے ہیں لیکن ایک اور ریکارڈ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے حصے میں آیا ہے، وہ یہ کہ ریکارڈ پارلیمانی تاریخ میں ریکارڈ قانون سازی جو ہے تیز ترین قانون سازی کی جا رہی ہے. کس چیز کے قانون بنائے جا رہے ہیں، اتنی جلدی کس چیز کی، اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. سلمان عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ، ان کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس دس مارننگ. سر کہیے گا کہ ویسے تو بہت سارے کریڈٹس ہیں پی ڈی ایم کے پاس، لیکن ایک اور جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے کہ جو تاریخ ہے نا پارلیمانی تاریخ، اس کی تیز ترین قانون سازی ہو رہی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کی بات کریں تو اس کے سیکشن 230 میں بھی تبدیلی کی. اس کے علاوہ بڑے سارے قانون آپ کو پتہ ہے روزانہ کی بنیاد پر بنانے کی اور پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر کس چیز کی جلدی ہے، کس چیز کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے پے در پہ جو ہے وہ قانون سازی کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیے حکومت ختم ہونے لگی ہے تو حکومت ختم ہونے سے پہلے
حکمران طبقات جو ہے اپنے مفادات میں اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے نہ صرف سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں بلکہ قانون سازی کو بھی ایک شیلٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے یہ سب وہ قانون سازی ہے جس سے حکومت اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ انتخابات میں جائے تو زیادہ بہتر طریقے سے انتخابات میں حصہ لے سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون سازی جو بھی ہو رہی ہے اس کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے یا عوامی مفادات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کوئی مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے, کوئی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے, گیس کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے, معاشی مسائل جو ہے ان کے حل کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو جس کا عام آدمی سے کوئی براہ راست تعلق ہو تو سمجھ میں آتی ہے. یہ تو طاقتور طبقات کی قانون سازی ہے اور کس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کس کو پروٹیکٹ نہیں کرنا, کس کو بچانا ہے, کس کو نہیں بچانا, کیسے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو تحفظ دے سکے, کیسے ہمیں نیب کے قوانین کو ختم کرنا ہے, کیسے ہمیں پروسیجر ایکٹ ہے. یہ سب چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ اس وقت حکمران طبقات جو ہے ان کے اندر سب سے بڑی بے چینی یہ ہے کہ ہم نے اگلا انتخاب کیسے جیتنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پریشانی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی میں آپس میں کیسے اتحاد کو مینٹین رکھنا ہے. اس کے علاوہ پھر دیکھنے کو ضرورت پڑ رہا ہے کہ جو نگران حکومت ہے یا جو نگران وزیر اعظم کی تقرری ہونی ہے اس پر ان کی بات کتنی سنی جاتی ہے اور کتنی نہیں سنی جاتی. یہ سب چیزیں اس وقت طاقت کی حکمرانی کا جو پہیہ ہے ان کا کمانڈ آف چینج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں بھی ہے, حکومت اس کے اندر سے اپنا حصہ نکالنا چاہتی ہے. یہ ایک ٹکراؤ کا ماحول ہے جو اس وقت پاکستانی سیاست پر غالب ہے. سلمان صاحب اس چیز کو بھی ایڈریس کیجیے گا کہ اگر ہم بات کریں پی ڈی ایم کی تو ٹھیک ہے, پریڈکشن پی ڈی ایم کے بارے میں کی جا رہی تھی کہ جب بنی ہے تو 2 سے 3 ماہ چلیں گے, کولیشن نہیں چل سکتی آگے اور لوگ اکٹھے نہیں بڑھیں گے. بیچ میں ہم نے پی ڈی ایم کو ٹوٹتا بھی دیکھا, بہرحال ٹوٹی نہیں. اب جو اس وقت ایک پیج پر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر ہم بات کریں دبئی کی تو پتہ ہے آپ کو میاں نواز شریف بھی وہاں پہنچ کے سعودی عرب سے, اور آصف علی زرداری بھی آلریڈی وہیں پر موجود ہیں, لیکن پھر بھی اتنی تگودو اور اتنی مشاورت کے باوجود بھی نگران وزیر اعظم کا نام سامنے نہیں آ رہا. پریڈکشن سامنے آئی ہے کہ اسحاق ڈار کو شاید کنسیڈر کیا جائے, اس پوائنٹ پر بھی نہیں پہنچ پا رہے. اور سر قانون سازی پریورٹی ہے ان کی, الیکشن کی تاریخ جلد از جلد اناؤنس کرنا یہ ترجیحات میں نظر نہیں آ رہا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ نگران وزیر اعظم کا چناؤ جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے کر سکیں گے. اچھا, نگران وزیر اعظم کا انتخاب انہوں نے ہی کرنا ہے جن کے پاس طاقت ہے, اور وہ پہلے بھی کرتے رہے اور اب بھی وہی کریں گے. یہی ایک فرسٹریشن ہے کہ جو یہ نگران وزیر اعظم لانا چاہتے تھے اپنی مرضی اور منشا کا, اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ اس لیے بھی ان کا اتحاد باقی تھا کہ اقتدار کی بندر بانٹ میں سب نے اپنا اپنا حصہ لینا تھا. اب جب انتخابات میں جانا ہے تو ہر ایک کا اپنا مینیفیسٹو ہے, ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے, ہر ایک کی اپنی پوزیشن ہے. تو آپ کو ذرا مسائل نظر آئیں گے. پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی, پی ایم ایل این اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی, اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے کہ جب وہ الیکشن میں جائے گی تو عوام کو کیا دکھائے گی, کیا انہوں نے ترقی کا ماڈل پیش کیا ہے, مہنگائی کا, بے روزگاری کا, معاشی بدحالی کا, پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کا, بجلی کی قیمتوں کا. تو عوامی تو ریلیف نہیں مل سکا نا. تو اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ حصہ دار بننے کے لیے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی یہ کہے گی کہ سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی, اور پی ایم ایل این جو ہے وہ سابقہ حکومت پی ٹی آئی کے ارادے کی کوشش کرے گی. لیکن عوام کو تو کچھ نہیں ملا نا سارے کھیل کے اندر. جو پی ڈی ایم کی 12, 13, 14 ماہ کی حکومت ہے اس میں تو عوام کا برکس نکال کے رکھ دیا گیا نا. تو یہ ایک پریشانی ہے کہ انتخابات میں کیسے جایا جائے. سر انتخابات کے علاوہ اگر باقی صورتحال دیکھی جائے تو سر نگران سیٹ اپ کے بارے میں آپ کے ریسورسز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اگر نگران وزیر اعظم کی اسپیسیفکلی ہم بات کر لیں تو اسحاق ڈار کے نام کے بعد جو نون لیگ میں ہم نے ایک دراڑ کہہ سکتے ہیں اس کو دیکھی کہ اگر خواجہ آصف کی بات کی جائے وہ کیٹیگوریکلی کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی طور پر آگے نہیں بڑھے گا یا ہمیں کوئی ایسا نہیں امپیکٹ ڈالنا چاہیے جس میں الیکشن میں ہم کمزور نظر آئیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ قربانی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اسحاق ڈار کی فیور میں کون لوگ ہیں جو یہ مشورہ دے رہے ہیں یا یہ چاہتے ہیں یا ان کی چاہت ہے کہ ایسا ہو جائے؟ دیکھیے جن لوگوں نے اسحاق ڈار کا نام پیش کیا وہ اسحاق ڈار کی بھی دشمن ہے اور نواز شریف کے بھی دشمن ہے. اور مسلم لیگ نون کے اندر پہلے سے شہباز شریف گروپ اور نواز شریف گروپ تو موجود ہے. بالکل ہے. اسحاق ڈار جو ہے وہ نواز شریف کی نمائندگی کرتے ہیں, خواجہ آصف جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ایک دراڑ تو پہلے سے موجود ہے. دوسری بات یہ کہ جو کانسٹیٹیوشنلی اگر آپ دیکھیں اسحاق ڈار تو پرائم منسٹر بن ہی نہیں سکتے نا. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ ایک غیر جانبدار سیٹ اپ ہوتا ہے. اسحاق ڈار تو نہ صرف مسلم لیگ نون کے ایک اہم اور مرکزی رہنما ہے بلکہ شریف خاندان کے خاندانی ساتھی بھی ہیں. وہ کس طریقے سے ایک غیر جانبدار سیٹ اپ ہو سکتا ہے
اور کون ان کو تسلیم کرے گا نگران وزیر اعظم کے طور پر. تو ایسی بلا وجہ پھلجھڑی چھوڑی گئی ہے. اصل میں جو میری سورسز بتاتے ہیں کہ جو بھی بندہ آئے گا نگران وزیر اعظم کے لیے اس کا اکنامک بیک گراؤنڈ ہوگا, اور اس میں 3 نام گردش کر رہے ہیں. حفیظ شیخ صاحب ہے, باقر رضا باقر ہے, اور اپنا شمشاد اختر صاحبہ ہے. ان تینوں میں سے شاید کسی ایک کے نام کی پورا نکلے, اور زیادہ چانسز جو ہے رضا باقر صاحب کے اوپر کہا جا رہا ہے. اچھا, نگران سیٹ اپ کے جو اختیارات ہے سر, ڈے ٹو ڈے ٹاسک پہ جو ایک کنفرمیشن تھی, ایکٹ جو ہمارا 2017 کا ہے الیکشن ایکٹ, وہ یہی کہتا ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے ٹاسک کریں. دیٹ از پریٹی مچ فائن, جو کہ نگران حکومت کا کام بھی ہوتا ہے کہ آپ میک شور کریں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے آپ کے الیکشنز میں اینڈ آل دیٹ. لیکن یہ جو سیکشن 230 میں تبدیلی ہوئی ہے سر, ویسے تو قانون سازی بہت ہو رہی ہے, لیکن اس کی اسپیسیفک ریزن بظاہر آپ کو بھی اور ہمیں بھی نظر آتی ہے کہ کیوں آپ کو چاہیے کہ منصوبہ بندی جو پہلے ہو رہی ہے, پہلے منصوبے جو چل رہے ہیں اس میں آپ کا اختیار ہونا چاہیے, پھر یہاں پر آ کر بات ٹھہری کہ چلے جو منصوبے جاری ہیں اس میں آپ فیصلہ لینے کا اختیار رکھتے ہیں, لیکن نئے منصوبہ بندی یا ترقیاتی منصوبوں کا ڈیسیژن لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا. سر, اس قانون سازی کو بھی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے, آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت کے اختیارات کیا ہیں, ان کا ٹاسک کیا ہے. ان کی بنیادی ذمہ داری 60 یا 90 دن کے اندر منصفانہ اور شفاف الیکشن کروانے ہیں. اس کے علاوہ وہ کوئی بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. اب جب نگران حکومت کو اور نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو اس سے صاف جو نظر یہ آتا ہے کہ شاید انتخابات وقت پہ نہ ہو سکیں. انتخابات کو آگے کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور یہ جو نگران حکومت ہے یہ ایک عبوری سیٹ اپ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نگران حکومت کو اتنے زیادہ اختیارات دیں گے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات اور یہ فلاں معاملات, تو وہ تو عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہے, وہ تو ایک خاص پیریڈ کے لیے ایک الیکشن کروانا ان کی ذمہ داری تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی یہ بدنیتی بھی شامل ہے, اور اگر یہ معاملہ کورٹ میں گیا تو یہ چیلنج ہو جائے گا کہ نگران حکومت کے اختیارات میں کیوں کوئی اضافہ کیا جا رہا ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی, اور ایسا کرنے کے پیچھے جو مجھے سوچ سمجھ آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ انتخابات کو آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے سلمہ, شکریہ آپ کے ریویو کا. ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور 9 محرم الحرام یوم عاشور کی خصوصی نشست تو ہے گڈ مارننگ پبلک میں جاری ہے. اور اگر بات کی جائے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی, تو سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم کے آگے حق کی آواز بلند کی جائے. اور امام عالی مقام نے ایسی حق کی آواز بلند کی, ایسی نہ کی کہ آج بھی جو حق کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مشعل لے رہا ہے کہ اگر نہ کرنی ہے اور حق کی آواز بلند کرنی ہے تو امام حسین کی طرح نہ کی جائے. یوم عاشور آج کے دن خصوصی طور پر کس طرح سے جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آج میں بار بار اپنے پروگرام میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں, میں سادہ الفاظ میں کہہ دیتی ہوں کہ اہل حدیث, اہل سنت, اہل تشیع, ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر آج صرف اسلام کی روح سے اس دن کا خصوصی اہتمام کیا جائے کہ آپ اور ہم کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں, کس طرح سے اپنی زندگی میں اس دن کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نیکی کریں تو اس کا اجر آپ کو 2 گنا ملے گا, دسترخوان وسیع کریں گے تو اس کا ثواب پورا سال آپ کو ملے گا. روزہ رکھنا اور اس کے علاوہ ایسی کیا تاریخی نسبت اور اہمیت ہے اس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. اور اسی کے لیے ہمارے ساتھ اب موجود ہیں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی, نے کہتے ہیں مذہبی اسکالر ہیں. آپ کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے پروگرام میں آج ہم بات وہ کریں جو کتابوں میں لکھی ہے, قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے, اور تاریخ جو کہتی ہے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی عام اور سادہ فہم گفتگو میں آج کی زندگی میں ہم اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. حق و باطل کی بات کی جائے, ظالم کی بات کی جائے, ہمارے سامنے پہ در پہ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں گھروں میں, مختلف گاؤں میں, دیہاتوں میں, جہاں پر ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے. کس طرح سے ہم اسلام کی روح میں اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بڑا خوبصورت عنوان جو آپ نے منتخب کیا, اور آج کے دن کی مناسبت سے تو میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جنگ تھی وہ کسی شخصیت سے نہیں تھی, بلکہ اس کردار سے تھی جو یزید کے اندر موجود تھا. بالکل ٹھیک. اور آپ دیکھیے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر سے آپ کا سامنا ہوتا ہے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اے لوگو, رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک جو ایسے حکمران کو دیکھے جو ظلم کرتا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہو, اللہ پاک کا عہد توڑتا ہو, سنت کی مخالفت کرتا ہو, لوگوں کو گناہوں اور ظلم و زیادتی کی طرف بلاتا ہو, اس کا رواج دیتا ہو, تو دیکھنے والا اگر ایسے ظالم کو برے کاموں سے ہاتھ سے نہ روکے,
ज़ुबान से ना रोके तो फिर अल्लाह पाक पर ये हक है कि उस देखने वाले का हशर भी उस जालिम के साथ कर दे। ये आपने बड़ा जानदार खुतबा फरमाया और फरमाया लोगों सुन लो, बेशक इन यजीदियों ने शैतान की अताअत को लाजिम पकड़ा, रहमान की अताअत को छोड़ा, लोगों में फसाद फैलाया, अल्लाह पाक की हुदूद को पामाल किया, अल्लाह पाक की हराम करदा चीज़ों को हलाल ठहराया और हलाल की हुई चीज़ों को हराम ठहराया। तो फरमाया कि मैं इस बात का ज़्यादा हक़ रखता हूँ कि ऐसे जालिम के सामने कलमाए हक़ बुलंद करूँ, और वो आपने किया। और आप देखिए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मतलब इस्तिआरे के तौर पर कहा जाता है कि जब मुश्किल वक्त आ जाए तो इंसान जो है वो सबसे अपनी जो कीमती मता होती है उसको बचाता है, और इसके अलावा बाकी सब कुछ कहता है कि चलें ये जाता है तो चला जाए, कम से कम ये बच जाए। इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला मैदान करबला में ईमान को, दीन को, कुरान को, सुन्नत को बचा के और जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद करके ये बता दिया कि हम अगरचे बड़े कीमती से ही हम अहले बैत हैं, हम हुज़ूर अलैहि सलाम की निस्बत वाले लोग हैं, मैं नवासा मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरे नन्हे बच्चे, ये मेरे अहले खाना, ये मेरे भांजे भतीजे, लेकिन ये पूरा कुंबा जो है ये तो सारा कुर्बान हो सकता है, ये अहम है मगर इससे अहम दीन है, और यही आपका आज का पैगाम है। अच्छा सर, ये आप जो बात करें मैं इसी बात से अगला जो मौज़ू है उसको छेड़ना ज़रूर चाहती हूँ कि एक फ़र्द के लिए कौम कुर्बान नहीं किया करते, ये इमाम अली मकाम का कहना था उस वक्त। अगर हम ज़िल हज के उस दौर की बात करें जब ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर 2 मुहर्रम उल हराम को इमाम अली मकाम अपने कुंबे के साथ करबला पहुँचे, 10 मुहर्रम उल हराम को ये इख्तिताम पजीर हुआ सिलसिला। इस दौरान बहुत सोबतें, तकालीफ, मज़ालिम, हर चीज़ वो बर्दाश्त की जो कि आज का इंसान शायद सोच भी नहीं सकता दीन इस्लाम के लिए, इस खूबसूरत दीन के लिए। लेकिन उस दौरान मैं चाहती हूँ कि हम इस चीज़ को एड्रेस करें कि मज़ाकरात भी किए, बार बार ये पैगाम भी पहुंचाया जिसका मकसद खुसूसी तौर पर यह था कि एक फ़र्द के लिए नहीं कुर्बान की जा सकती पूरी कौम, क्योंकि हालत इतनी अबतर हो गई थी कि खुदा न खास्ता उनको कत्ल करने की बातचीत की जा रही थी, इसीलिए मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, अहले बैत छोड़ा, सिर्फ हुर्मत के लिए। तो आप इस हवाले से क्या पैगाम देते हैं कि मज़ाकरात क्यों किए? क्योंकि बार बार बताया, ख़ुद बताना कि तुम्हें पता नहीं मैं नवासे रसूल हूँ, तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम ये गुनाह कर लोगे तो इसकी कोई तौबा, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। बार बार एहसास दिलाया, ख़ुद से बताया कि तुम जान लो, तुम समझ लो कि जो तुम करने जा रहे हो उसकी कोई दुनिया में और आखिरत में माफ़ी नहीं है। इस हवाले से बताएगा कि एक फ़र्द के लिए किस तरह से उन्होंने बिल्कुल बहुत खूबसूरत इस्तिआरा आपने लिया। एक फ़र्द के लिए जो है वो पूरी कौम कुर्बान नहीं की जाती, लेकिन इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने बता दिया कि मैं पूरी कौम कुर्बान करके एक नज़रिए की हिफाजत कर रहा हूँ। और आप देखिए कि यहाँ पे हमारे यहाँ ये चीज़ रवाज है, जैसे आपने कहा सादा बात की जाए तो किसी के यहाँ कोई अचानक नागहानी सदमा आ जाए तो अहले खाना को ख़बर देते हुए लोग कहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा थोड़ा सा ठहर के बताना कि कहीं वो ये ना कि शौक में चला जाए। लेकिन इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु एक के बाद एक 71 या 72 लाशें अपने कंधों पे उठा के ला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी फ़िक्र मुसल्लम रही, आपकी सोच साबित रही, आप सब्र और रज़ा के ऐसे पैकर बने कि आप देखिए कि फिर भी आखिरी वक्त में भी जब आप खुद इमाम अली मकाम जो है वो प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इमामा मुबारक हज़रत सैयदना हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िरा मुबारक और अपने वालिद गिरामी मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तलवार मुबारक ज़ुल्फ़िकार हैदरी लेके मैदान में उतरते हैं तो फिर भी जाके सबसे पहले इत्माम हुज्जत करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, क्यों तुम इतने मतलब कह लीजिए कि अंधे हो गए हो, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा, तुम्हारी अक्ल पे पर्दे पड़ गए, मतलब तुमने इस हद तक जो है वो सारा मामला कर दिया, तुम्हें अब भी शऊर नहीं आ रहा। मतलब उस वक्त तक भी आपने इत्माम हुज्जत किया। और ये बात है कि मुज़ाकरात जो है, डायलॉग जो हैं वो नो डाउट कि हर मसले का हल होता है, लेकिन फरीक सानी जो है वो जब किसी कह लीजिए कि अपनी अना पर तुला हुआ हो, अपनी ईगो जो है उसको मुसल्लिम हो और अपनी वो जुल्म की जो सल्तनत है उसका फ़रोग चाहता हो, तो फिर वो किसी मुज़ाकरात की टेबल पे आके मामलात को हल करने की तरफ नहीं आता है। और यही मैदान करबला में हुआ। लेकिन इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने रहती दुनिया तक के मुसलमानों और इंसानों को ये दर्स दे दिया कि डायलॉग ख़त्म नहीं करना, बातचीत करो, बातचीत करने से अगर मसाइल हल हो जाएं तो ये सबसे बेस्ट सलूशन है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर अल्टीमेट तुम्हें अपनी जानों का नजराना पेश करके भी कीमती तरीन मता वो दीन मतीन दीन इस्लाम, उसकी चमन की आबियारी आपने खून से उसको सींच के बता दिया कि फिर इस पर नो कॉम्प्रोमाइज। सर यज़ीदियत जो है सर, इसको हमेशा हम अगर इस बारे में बात करें टीवी स्क्रीन में ख़ास तौर पर हमेशा इसको हम कंट्रोवर्शियल
سمجھتے ہیں یا اس کو کہا جاتا ہے کہ مذہب کارڈ ہے. یزیدیت کی اگر میں ڈیفینیشن کی بات کروں یا میں آپ سے کہوں کہ اس چیز کو ذرا اس پہ روشنی ڈالے کہ یزیدیت دراصل ہے کیا, کیونکہ اس دور میں یزید نے کبھی نماز پڑھنے سے نہیں روکا, دین اسلام کو فالو کرنے سے نہیں روکا. ایک فاسق, ایک فاجر, ایک منافق وہ کیا ہوتا ہے جو آج کے زمانے میں ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ آپ کو بظاہر کچھ نہیں کہہ رہا, کچھ نظر نہیں آ رہا, وہ کسی چیز سے روک نہیں رہا, وہ اسلام کے بارے میں کچھ کہہ نہیں رہا, لیکن اس کے دل میں جو بغض ہے اس کو ہم کس طرح سے جج کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں اب کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دل میں بغض نہیں تھا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, علماء سیر نے اور علماء تاریخ نے جو ہے اس بات کو بالکل کیٹاگوریکلی بیان کیا ہے کہ 7 عادات بد جو ہیں وہ یزید کی آپ نے گنوائی, اور میکسیمم ٹائم ہے. دیکھیں 5 شعبان المعظم کو آپ مدینہ چھوڑتے ہیں, وجہ کون ہے؟ یزید ہے. اور پھر شعبان گیا, پھر اس کے بعد رمضان گیا, شوال گیا, ذیقعت گیا, ذی الحجہ آ گیا. اتنا لمبا ٹائم آپ نے گزارا تو وہ ساری اس فکر کو آپ دیکھ رہے تھے اور اس کو مطلب کہہ لیجیے کہ پنپتے ہوئے دیکھ رہے تھے. ورنہ اس سے پہلے بھی تو یزید کے جو والد گرامی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مطلب حکومت کر رہے ہیں, آپ نے کبھی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے. کیوں؟ آپ مطلب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اب یہ شخص جو آگے بیٹھا یہ فاسق ہے. مطلب کیا کہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے, اعلانیہ گناہ کرتا ہے, اس کے بعد شرابی ہے, اس کے بعد پھر ظلم و بربریت کرتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو تاریخی کتابوں میں امام علی مقام کے ساتھ منسوب لکھے ہوئے. پھر فرمایا کہ یہ فساد پھیلاتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے. یہاں تک کہ مطلب کہ بہنوں بیٹیوں سے نکاح کرنے کو جو ہے وہ اس نے حلال ٹھہرانا شروع کر دیا تھا. اعلانیہ فسق و فجور کو میں اندر مبتلا ہو کے اعلانیہ شراب پینا اور اللہ کی حدود کو پامال کرنا, یہ اس کا وتیرہ تھا. تو اب یہ آپ دیکھیے کہ جو آپ نے بات کی, اب جب ہم اپنے کردار پر غور کرتے ہیں آج کے زمانے جی ہاں, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے, اس کو ریلیٹ کرنا ہے اپنی فکر اپنے کردار کے ساتھ کہ کیا یزید کے اندر پائی جانے والی وہ فسق و فجور, وہ ظلم و انانیت کی کوئی رمق ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے. کہیں ہم تو اللہ کی حدود کو اعلانیہ پامال نہیں کر رہے, کہیں ہمارے اندر تو مطلب جو ہے وہ گناہوں کی ایسی دلیری پیدا نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے وہ برسر بازار جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, دھوکہ دہی کرتے ہیں, مطلب کہہ لیجیے کہ سود کا لین دین کرتے ہیں, اور سر پھر اس کو نارملائز کرتے ہیں. سب سے اہم بات جو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اس کو بھی ایڈ کر لیں اس چیز میں, کہ میں نے جو پہلا ہمارا ایک نشست تھی اس میں بھی میں نے اس ڈسکشن کو کرنے کی کوشش کی تھی. میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کو اس پروگرام میں شامل کریں کہ ہم نے اس کو نارملائز کر دیا ہے. اگر ہم جھوٹ بولتے, چاہے مذاق میں بولیں, خواہ کسی بہت لاجیکل ریزن کی وجہ سے بولیں, ہم کسی بھی وجہ سے, بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمارا اسلام ہمیں روکتا ہے ان چیزوں سے, ہم نے یا تو اسے زمانے کی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کہہ کے, یا وقت کی ضرورت کہہ کے, رشتوں کی نزاکت کہہ کے, گھر گھرستی کی بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعضوں کا جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے, آپ کو چھپانا پڑ جاتا ہے, دھوکہ دہی, ہم نے ان چیزوں کو نارملائز کر دیا ہے ایٹ اینی کاسٹ. مطلب کسی بھی سر اپنا سر کٹا لینا صرف ایک نماز کی ادائیگی کی وجہ سے, اور آج ہمارے پاس نماز نہ پڑھنے کے 1001 لیم ایکسکیوزز موجود ہوتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں اس چیز کو بھی ایڈ کریں. جی بالکل, بہت خوبصورت پیغام یہ ہمارے کہہ لیجیے کہ آج چینل کی وساطت سے جانا چاہیے اور جائے گا انشاءاللہ, کہ آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ ایک ٹھنڈے پانی کی سبیل لگا کے اور اس کے بعد لنگر کی 4 دیگیں پکا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حسینی کردار جو ہے اس کا حق ادا کر دیا یا ان سے محبت کا حق ادا کر دیا. نو ڈاؤٹ یہ سب کچھ بھی ہونا چاہیے, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, یہ بھی مطلب اچھی بات ہے, لیکن اصل تو آپ کو اس فکر کو اپنانا ہے, اس فکر کو زندہ رکھنا ہے جس کی خاطر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا نا کہ جو ہے وہ جنگ جاری ہے لبے فرات, اب بھی لشکر حسین میں آئے کوئی ہر کی طرح. تو جنگ جو ہے یہ والی جنگ جو ہے یزیدی فکر اور حسینی کردار کی جنگ جو ہے یہ صبح قیامت تک جاری رہنی ہے. ہم نے اپنا تعین کرنا ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں, کہیں ہمارا عمل ہمارا کردار وہ یزیدی فوجوں والا یا یزید والا تو نہیں بن گیا کیا, یا پھر ہم حسینی فوج کے سپاہی بن کر زندگی گزار رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپرومائز کر کے ہم دین کو قربان کر دیتے ہیں, اس کو حالانکہ فنڈامنٹل ہے وہ, اس کو پرائمری حیثیت دینی چاہیے, ہم اس کو سیکنڈری پہ لے جاتے ہیں. اپنی خواہشات, اپنی ضروریات, جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی
छोटी बاتों पे गाली देना, झूठ बोल देना, मतलब किसी को धोखा दे देना या किसी पर जुल्मन किसी का हक दबा लेना, आज जो है वो लोग बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं। तो क्या यही तो यजीदियत है? दीन को अपने मुफाद जी हाँ, के लिए दीन को अपने मुफाद के लिए मॉडिफाई कर रहे थे, जिसको कह लें कि मोम की नाक बना दिया है। और जैसे जहाँ पे देखा मतलब अपनी पसंद का सिलेक्टेड मोल्ड कर दिया। हाँ, अपनी पसंद के सिलेक्टेड, मतलब मस्जिद में हम दीनदार हैं, दुकान पे हम जो है वो दुनियादार हैं, हम बाजार में जो है वो दुनियादार हैं, मस्जिद में मुसल्ले पे जाके हम दीनदार हैं। इसका नाम दीन नहीं है। दीन एक फॉरएवर चीज़ है और हमेशा के लिए है। आपकी पूरी मजलिस, आपकी मुआशरत, आपकी मुआश, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, इनफरादी ज़िंदगी, आपकी मतलब खलवत जलवत, हर जगह पे आप दीनदार हैं। और यही इमाम हुसैन का पैगाम है। और दीन और दुनिया को साथ पैरेलल लेके चलना, यही वक्त की भी ज़रूरत है और जो हमें आता नहीं है दरअसल करना। सर आपका बेहद शुक्रिया आने का, आपकी तशरीफ़ लाने का। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम ना थे कर रोबया। अल्लाह पाक के पास बेशुमार फरिश्ते हैं इबादत के लिए। हमें इस दुनिया में आले मोहम्मद को, इस दुनिया में, या अगर हम अहले बैत की बात करें, पंचतन पाक की बात करें, उम्बिया की बात करें, हजूर की बात करें, तो इस दुनिया में इन सोबतों को, तकालीफ को बर्दाश्त करने के लिए ही भेजा। तो इस आजमाइश की घड़ी में, या आप आज इस किसी मुश्किल में है, तो वहाँ पर साबिर शाकिर रहना और किसी भी कुर्बानी जो कि दीन के लिए देनी पड़ जाए उसे दरेग ना करना, यही करबला का वाक़या, यही इसबाक जो हमें मिलते हैं इस वाक़े से, इसको आज याद करने की ज़रूरत है। हमने एक ब्रेक लेनी है छोटी सी, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अरब के ज़माने की अगर बात की जाए, ज़माना जहलियत की बात की जाए, जिस वक्त इस्लाम का बोलबाला इस तरह से नहीं था, लेकिन उस वक्त भी अगर हम देखें तो ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम का एहतमाम किया जाता था। पूरे साल में 4 महीने वैसे भी ऐसे होते हैं, अगर हम बात करें रजब की, फिर बात करें रमज़ान की, फिर बात करें मुहर्रम की, फिर ज़िलहज की, ये 4 महीने ऐसे होते हैं इनका कहा गया है कि ख़ास तौर पर इसका एहतमाम किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देखने में ये आता है कि आज हम इस बहस में ज़रूर पड़ जाते हैं कि ये किसका काम है इसका एहतमाम करना, मजालिस का एहतमाम करना या सबीलें जो लगाई जाती हैं उसका एहतमाम करना। बहैसियत मुसलमान ये हमारा फ़र्ज़ है कि मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे की बात की जाए या पूरे महीने की बात की जाए तो इसका एहतमाम किया जाए, क्योंकि सैकड़ों साल पहले अरबी उस वक्त की होने वाली जंगें और उस वक्त की जो मुखालफत थी उसको रोक दिया जाता था फॉर द टाइम बिंग। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? अगर हम एहतमाम की बात करें तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तमाम मेन सिटीज़ में आपको पता है अज़ादार बड़ी तादाद में इमाम बारगाहों का रुख करते हैं, सबीलें लगाई जाती हैं, मजालिस का खुसूसी एहतमाम किया जाता है, ख़िताब सुना जाता है। तो ये एहतमाम जो है किस तरह से किया जा रहा है और सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस हवाले से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। CCTV कैमरास फुटेज के ज़रिए जो है वो निगरानी की जा रही है। इसके अलावा अगर फ़िज़ाई निगरानी की बात की जाए तो उसको भी हमने देखा है कि बहुत मेक श्योर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी ऐसी सूरत हाल जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस वक्त वो ना पैदा हो जाए। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट पब्लिक न्यूज़ के जो हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे, किन इमाम बारगाहों के मौजूद होंगे और उसके अलावा वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इस पर हम उनसे बात कर लेते हैं। पहले सबसे आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं। नासिर हाशमी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। जी नासिर, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अज़ादार कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल जी, वफाकी दारुल हुकूमत में 9 मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है G6 में जो वाक़े अशर हसना मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ से अब 12:15 पर जो है बरामद होगा और जो जुलूस है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दोबारा से वापस मगरिब के बाद जो है वो इसी मुकाम पर जो है अख्ताम पजीर होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी के खासे सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि रेंजर्स और FC के जो दस्ते हैं वो भी तैनात किए गए हैं। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से बात कर लें तो 1685 जो अहलकार हैं उनको तैनात किया गया है, जबकि 5 SPs इसके साथ साथ 14 DSPs और जो 31 इंस्पेक्टर्स हैं वो उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। दूसरी जानिब यहाँ पर 65 अहलकार रेंजर्स के होंगे जो कि ड्यूटी के बाकायदा तौर पर जो फ़राइज़ हैं सर अंजाम देंगे और 365 जो FC के अहलकार हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये बम डिस्पोजल स्क्वाड है इस्लामाबाद पुलिस
पुलिस का जो यहाँ पर पहुँचा है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर चेकिंग की जाएगी। 12:15 पर यहाँ पर जो है जुलूस, मरकज़ी जो जुलूस होगा बरामद होगा, उससे पहले तमाम तर जो इंतज़ामात हैं मुकम्मल किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आला पुलिस अफसरान हैं वो भी दौरा करेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये वो मरकज़ी जो इमाम बारगाह है जहाँ पर शहर भर से जो छोटी छोटी टोलियों की सूरत में भी जो जुलूस हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और मरकज़ी जुलूस में जम होने के बाद जो 12:15 का वक्त दिया गया है, जो कि मरकज़ी जुलूस यहाँ से बरामद होगा और वफाकी वज़ारत दाखिला की हदायत पर यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है पूरे शहर में बाकायदा तौर पर जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 12 बजे के करीब मुकम्मल तौर पर शहर इक़्तिदार में जो मोबाइल फ़ोन सर्विस। ठीक है नासिर बट आपने अपडेट के इस हवाले से आपका बेहद शुक्रिया, चूँकि वो इमाम बारगाह के बाहर मौजूद थे और आपको पता है सिक्योरिटी सूरत हाल को फुल प्रूफ बनाने के लिए नेटवर्क जो है उसको भी कंट्रोल रखा गया है। जिन जिन रास्तों से जुलूस ने गुजरना है और इमाम बारगाह तक पहुँचना है, या अगर हम देखें मुख्तलिफ ऐसे मकामात जिनको इस हवाले से कहा जाता है कि वहाँ पर ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा, वो तमाम तर सूरत हाल जो है अगर हम देखें तमाम चीज़ों को तो हर चीज़ को बड़ा फुल प्रूफ रखने के लिए मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। तो आज का और कल का दिन इस हवाले से तमाम इदारों के लिए भी बड़ा अहम है। अब हम लाहौर का रुख कर लेते हैं। नताशा मौजूद है, चूँकि हम जानते हैं कि मुहर्रम उल हराम और यौम आशूर के हवाले से सबीलों का एहतमाम किया जाता है। अगर हम पानी की बात करें, दूध की सबीलों की बात करें, खाने की बात करें, और अगर हम इस रूह से देखें तो कहा भी जाता है कि 9 मुहर्रम उल हराम या पूरे मुहर्रम में अपने दस्तरखान को वसी करना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस हवाले से ख़ास तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं? नताशा से जानते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है। नताशा बताएगा कि आप लाहौर में इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो कि सबीले लगाए हुए हैं और जो सबीले मौजूद लेने के? जी बिल्कुल, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानियों की याद में 9वीं मुहर्रम को इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुरा की पांडो स्ट्रीट के अंदर, जहाँ पर 9वीं मुहर्रम के लिहाज से मजालिस का इनेकाद किया गया है, जुलूस निकाले जा रहे हैं और यहाँ पर गर्मी की मुनासबत से सबीलें भी लगाई जा रही हैं। नज़र न्याज का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अभी इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं क्या कहते हैं। से बताइएगा, कितने साल हो गए आप लोगों को सबील लगाते हुए? ये 20 साल हो गए सबील लगाते हुए। ये सबील हुसैन है और सक्का सकीना मौला अब्बास अलमदार के नाम की लगती है। प्यासों की करबला के प्यासों की याद के जो ये जिनकी याद में लगती है। तो इस तरह ये मोमिनीन आते हैं और पूरी कुल इंसानियत के लिए, किसी एक फ़िरके के लिए नहीं लगती ये तो उनके नाम की है, सबको उसकी जो खैरात बढ़ती है। नवासा रसूल की याद में सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है और एक बड़ी तादाद में यहाँ पर सबीलें लगाई जा रही हैं। मैं कैमरामैन इमरान से कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा पैन करके दिखाएं कि दूसरी जानिब भी जो सबीलों का एहतमाम है वो किया जा रहा है, क्योंकि गर्मी है और गर्मी की मुनासबत से यहाँ पर ठंडे पानी का एहतमाम किया गया है, जूसेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम लंगर की बात कर लेते हैं तो लंगर भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आज तकसीम किया जा रहा है और ये जो सिलसिला है लंगर तकसीम करने का, सबीले देने का, ये सिलसिला रात गे तक जारी रहेगा। और अगर हम 10वीं मुहर्रम की बात कर लेते हैं तो 10वीं मुहर्रम को भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग तमाम जो हैं वो मजालिस में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। पुरसा दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ ही देर में ज़ुलज़ला भी निकाला जाएगा और मजालिस का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है। कैमरामैन से कहूँगी कि दोबारा से इस तरफ पैन करके दिखाएं। बच्चे आ रहे हैं पानी लेने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ख़वातीन की अगर हम बात कर लें तो ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। लंगर खाया जा रहा है और साथ ही साथ जो है वो पुरसा भी पेश किया जा रहा है। अभी चूँकि सुबह का वक्त है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये सबीलों का जो सिलसिला है ये बढ़ता जाएगा, इनकी तादाद बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जाएगी। शाम के औकात में हमें यहाँ पर ज़्यादा रश दिखाई देगा, लेकिन अभी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर मजलिस जारी है और जो सिलसिला है वो यहाँ पर निकाला जाएगा। थैंक यू सो मच नताशा फॉर अपडेटिंग अस। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पांडू स्ट्रीट में चूँकि नताशा मौजूद थी और वो एक हब समझा जाता है, मुख्तलिफ जुलूस जो हैं वहाँ से होते हुए अख्तिताम पजीर होते हैं और वहाँ पर ख़ास तौर पर सबीलों का भी एहतमाम किया जाता है। जैसे कि नताशा हमें अपडेट कर रही थी, बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, बड़ी तादाद में अज़ादार जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। शब ज़ुलजना का खुसूसी जुलूस निकाला जाता है, उसको देखने के लिए अज़ादार बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचते हैं। तो लाहौर में ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आपको पता है कि वो बम डिस्पोजल स्क्वाड हो, रेस्क्यू
1122 हो, एलीट हो, पीरू हो, ये तमाम फोर्सेस एक्टिव इस वक्त एहलकार जो हैं मौजूद हैं मुख्तलिफ मकामात पे। लाहौर की सूरत हाल आपने जानी, कराची चलते हैं। कराची में इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है मुजम्मिल फ़िरोज़ी, वो कहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी मुजम्मिल, बताइएगा आप किस एरिया को कवर कर रहे हैं और आप क्या देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में अज़ादार वहाँ पर मौजूद हैं? जी सुहा, आज 9 मुहर्रम हराम का दिन शहज़ादा अली अकबर की याद से मंसूब है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में आज का दिन मनाया जाता है। मुल्क भर की तरह शहर कराची में भी नवासे रसूल हज़रत शहज़ादा अली अकबर की याद में जो है आज का दिन मनाया जा रहा है और मजालिस और जुलूस मुनक्किद किए जाएंगे। आज जो सबसे बड़ा जुलूस बरामद होगा वो लियाकताबाद से शिया उलमा की ज़ेर निगरानी निकलेगा और वो लियाकताबाद से होता हुआ नुमाइश पहुँचेगा और नुमाइश से वो बस सेंटर पर नमाज़ ज़ोहर अदा करेंगे। वहाँ से अपने मुकामी जो रास्तों से होता हुआ इमाम हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँचेगा और वहीं पर अख्ताम पजीर होगा। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, 3698 पुलिस एहलकार, जिसमें ख़वातीन पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, अफसरान भी शामिल हैं और ट्रैफिक पुलिस एहलकार इसके अलावा हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी के लिए कराची की बुलंदतरीन इमारतों पर जो है वो स्नैपर्स तैनात किए गए हैं। अगर बात की जाए जो ओवरऑल कराची में होने वाली मजालिस की, तो कराची में तमाम जितने बड़े इलाके हैं, जैसे शाह फैसल कॉलोनी है, गुलिस्तान जौहर है, लियाकताबाद है, यहाँ पर मजालिस मुनक्किद की जाएंगी और छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। जो सबसे बड़ा जुलूस है वो लियाकताबाद से बरामद हो चुका है और अभी कुछ ही देर में नुमाइश पहुँचने वाला है, जो यहाँ से नुमाइश के बाद जो है वो तिब्बत सेंटर से होता हुआ इमाम हुसैनिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर। ठीक है मुजम्मिल फ़िरोज़ी, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है, चूँकि मौसम भी इस तरह का है कि मौसम आपको पता है हब्स का भी है और मानसून का भी है, लेकिन हमारी पूरी टीम जो है वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, उस फील्ड में मौजूद है ताकि आपको बर वक्त अपडेट किया जा सके कि अगर ट्रैफिक की सूरत हाल को आपने देखना है, नेटवर्क की सूरत हाल को देखना है, कौन से रास्ते बंद हैं, कौन से रास्ते खुले हैं, तो इस हवाले से आपको मुकम्मल तौर पर अपडेट रखा जाए। तो आप तीनों का बेहद शुक्रिया कि आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए हमें अपडेट किया। अब हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हम बात कर रहे हैं खुसूसी नशिस्त की 9 मुहर्रम हराम के हवाले से, और 9 मुहर्रम हराम यानी यौम आशूर, तो आपको बताया जा रहा है कि मुल्क भर में किस तरह से इसका खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। शबी जुलजना का जुलूस कहाँ कहाँ निकाला जा रहा है, मजालिस का एहतमाम कहाँ कहाँ किया जा रहा है। और अगर हम इस दिन की बात करें, करबला के इस वाक़े की बात करें, तो उसको खुसूसी तौर पर आज के डिस्कस करने का मकसद भी ये है कि ना सिर्फ इसको सिर्फ तकरीर की हद तक, डिस्कशन की हद तक आप तक पहुंचाया जाए, बल्कि अमली ज़िंदगी में आज हमें कितनी ज़्यादा अशद ज़रूरत है इस चीज़ की कि इमाम आली मकाम की अगर हम बात करें, हिदायत का चिराग उन्हें कहा गया है, निजात की कश्ती उन्हें कहा गया है, और हक़ व बातिल की जंग में जहाँ पर आपको लगे कि आप मुश्किल में पड़ गए हैं, तो दीन इस्लाम की ऐसी तारीख़, जिसमें अगर हम दीन इस्लाम की तारीख़ की बात करें तो 2 ही ऐसी बड़ी कुर्बानियाँ हैं जिसको आज तक याद रखा जाता है। एक जिसे हम सुन्नत इब्राहीमी के तौर पर निभाते हैं, यानी इब्राहीम की दी गई कुर्बानी, जिसको आज भी बड़ी ईद के तौर पर याद किया जाता है। दूसरी बड़ी अहम कुर्बानी जो इस्लामी तारीख़ में आज भी याद रखी जाती है वो हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी, करबला का वो वाक़या जो हमें बहुत सारी चीज़ों का पैगाम देता है। उससे क्या क्या असबाक मिलते हैं, इस पर मज़ीद भी हम बात कर लेते हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर 9 मुहर्रम हराम यौम आशूर के खुसूसी नशिस्त में अगर हम बात करें आज के दिन की तारीख़ी निस्बत की, तो मैं आगाज़ करती हूँ ज़िलहज से, जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। 2 मुहर्रम हराम को करबला पहुँचे हमारे इमाम आली मकाम, और उसके बाद 10 मुहर्रम हराम को, लेकिन ये दिन हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ज़िलहज से सिलसिला शुरू हुआ और 10 मुहर्रम हराम को इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान जो सौबतें, तकालीफ, जो मज़ालिम बर्दाश्त किए गए, और फिर उस पर एक और चीज़ जिसमें कहा जाता है कि एक फ़र्द के लिए पूरी कौम को कुर्बान नहीं किया जा सकता, इसके लिए मज़ाकरात करना, हर अंत तक कोशिश करना, इस चीज़ के लिए एक फ़र्द को एक इतनी अबतर सूरत हाल हो गई थी, खुदा न खास्ता उन्हें कत्ल करने की बात की जा रही थी, तो इसी की वजह से कहा गया कि बार बार मुज़ाकरात की जाए, कोई निगोसिएशन की जाए। आज के दौर में आप क्या समझते हैं, इस चीज़ की हमें कितनी अशद ज़रूरत है हर जगह इम्प्लीमेंट करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़बाल ने कहा था, गरीबो सादवो रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। तो आपने ज़िलहज से मुहर्रम 10 मुहर्रम तक की बात की, तो ज़िलहज में अगर देखा जाए तो आगाज़ 10 ज़िलहज की उस तारीख से होता है जो हज़रत इब्राहीम की तारीख है। ये कुर्बानी का जो सिलसिला है हज़रत इब्राहीम से शुरू हुआ, इस्माइल की कुर्बानी की शक्ल में, और अल्लाह
تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا، بھیڑ کو بھیج دیا، لیکن اس کے بعد وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کہہ کر یہ بتا دیا کہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی آنے والی نسلوں میں ہوگی، اور اس سے بڑی قربانی کائنات میں ممکن نہیں ہے، اور وہ قربانی ہے حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کی آل، ان کے بچوں، ان کے بھائیوں اور ان کے اصحاب کی، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد۔ دیکھیے کربلا کا واقعہ سادہ نہیں ہے، کربلا کا واقعہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے بیعت مانگی اور کسی نے انکار کر دیا، بلکہ کربلا کے اس واقعے میں اور میدان کربلا میں آپ کو پورا اسلام اور دوسری طرف پورا کفر جلوگر نظر آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسلام کے نمائندے ہیں، دوسرے لفظوں میں حضرت آدم نبینا علیہ السلام اور حضرت آدم سے لے کر حضرت نبی محترم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ جو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ان کا رستہ وہ رستہ ہے جس کو ہم توحیدی، قرآنی، آسمانی اور وحیانی رستہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمیشہ نمرودوں کا رستہ ہے، فرعون کا رستہ ہے، شدادوں کا رستہ ہے، ابو جہل اور ابو لہب کا رستہ ہے، یزیدوں کا رستہ ہے۔ لہٰذا یہ دو رستے ہیں، ان دو رستوں میں سے ایک پر حسین ابن علی گامزن نظر آتے ہیں جو کہ اللہ کا رستہ ہے، اور دوسرے پر یزید ابن معاویہ نظر آتا ہے جو کہ ابلیس کا رستہ ہے۔ یہ جو ابلیس اور اللہ کے رستوں کے درمیان ٹکراؤ ہے، اس میں ہمیشہ اللہ والوں نے قربانیاں دی، انسانوں کو سر اٹھا کر جینے کا سبب بھی دکھایا جا سکے اور ان کو ان ویلیوز اور ان اقدار سے آشنا بھی کیا جا سکے جن کے لیے سر دینا چاہیے۔ کربلا اس حوالے سے وہ عظیم ترین واقعہ ہے جس نے تمام بنی نوع انسان کے دلوں کو مسخر کر کے رکھ دیا ہے، اور آج بلا شبہ، بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی تفریق کے، بلا کسی تردد کے آپ یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام جو کہ نبی کریم کے فرزند ہیں قرآن کے بقول، اور نبی کریم کی نسل سے ہیں، نبی کریم کے وجود کا حصہ ہے، حسین منی وانا من حسین، نبی کریم نے فرمایا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی ان آیات کے مصداق ہیں جس میں سے ایک آیت آیے تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں جو چادر نبی کریم نے بچھائی اور اٹھائی، اس چادر کے نیچے آنے والے 5 افراد میں 5ویں حسین ابن علی ہیں۔ اسی طرح سے بنی نجران کے نصارہ اور عیسائیوں کے مقابلے میں مباہلے کے لیے جو ہستیاں گئیں، ان ہستیوں میں 5ویں ہستی امام حسین کی ہے۔ یعنی نبی کے بعد امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جو قرآنی ہستی بھی ہے، نبوی ہستی بھی ہے، اور خاندان نبوت کے وہ چشم و چراغ بھی ہے۔ لہٰذا یہ جو رستہ ہے حسین ابن علی کا، یہ توحید کا رستہ ہے، اور ان کے مقابلے میں جو بھی رستہ ہے وہ کفر کا رستہ ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اس چیز کو بھی ایڈ کیجئے گا کہ اگر ہم بات کریں شہادتوں کی اور اگر ہم بات کریں اسباق کی، تو یہ سلسلہ جو شروع ہوا اس کا تو ہم نے ذکر کیا، لیکن اگر ہم بات کریں حق و باطل کی جنگ کی، تو میں شہادتوں کی اگر خاص طور پہ بات کروں تو حضرت علی اکبر کی شہادت جو کہ پہلی شہادت تھی جس سے آغاز ہوا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر بھی ضرور روشنی ڈالیں۔ میں اپنی بات پہلے مکمل کر لوں کہ کربلا کے اس واقعے میں اگرچہ شہداء کی تعداد عام طور پر جو لکھی گئی ہے وہ 72 ہے، لیکن 72 میں سے 18 نبی کریم کے خانوادے کے شہداء ہیں، یعنی علی فاطمہ کے گھرانے کے شہداء، نبی کریم کے گھرانے کے شہداء۔ ان 18 شہداء اور ان کے اصحاب کی اس شہادت نے روئے زمین پر ہر انسان کو ہلا دیا ہے، اور آج بلا تفریق ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی، غیر مذہبی لوگ، لبرل لوگ، سب کے سب اگر حریت، انسانیت، ایثار، پانی اور حق کی آواز سمجھتے ہیں تو وہ حسین ابن علی کو سمجھتے ہیں۔ امام حسین السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ حضرت علی اکبر ہیں جن کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا۔ حضرت علی کون ہیں؟ نبی کریم کے شبیہ، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جب ان کو میدان کارزار کی طرف بھیجنا چاہا تو اس وقت عمر ابن سعد کی طرف اشارہ کر کے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اب میں تمہارے لشکر کے مقابلے کے لیے ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں
کہ جس میں یہ صفات موجود ہیں. اشبہ برسول اللہ، جو رسول اللہ کے شبیہ ہیں. کس حوالے سے شبیہ ہیں؟ اپنی شکل و صورت کے حوالے سے، اپنے چال ڈھال اور سیرت کے حوالے سے، اپنی گفتگو کے حوالے سے. یہ رسول اللہ کے شبیہ ہیں. اور یہ شبیہ رسول جب کبھی ہمارا دل مچلتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کو، تو تب ہم اس نوجوان کو دیکھا کرتے تھے جس کو دیکھ کر نبی کریم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، ہماری آنکھوں کی پیاس بجھتی تھی. یہ جو جوان ہے، بعض روایات میں 18 سال لکھا ہے، بعض روایات 28 سال لکھا ہے، لیکن ایک ایسے کڑیل جوان جو شبیہ رسول ہے لیکن فرزند حسین ہے. اس جوان کی معرفت کی سطح آپ دیکھیں کہ جب اس کربلا کے مارکے کی طرف رخ تھا تو رستے میں ایک دفعہ کسی مقام پر امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کچھ دیر کے لیے لگ گئی. جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا. یہ ظاہر ہے قرآن کریم کا لفظ ہے اور قرآن کریم کا جملہ ہے. جیسے ہی حضرت علی اکبر نے یہ جملہ سنا تو پوچھا، بابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو گیا قرآن کا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ فرمایا کہ میں نے ایک غیبی آواز ابھی سنی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف محو سفر ہے. جب یہ کہا تو حضرت علی اکبر کی شان دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، ان کی معرفت دیکھیں. انہوں نے پلٹ کر ایک سوال کیا اور یہ سوال یہ تھا کہ بابا جان یہ بتائیے کہ کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسے یہ سوال کیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں اور حق کے رستے پر ہی چل رہے ہیں. جب یہ جواب آیا تو حضرت علی اکبر نے پلٹ کر کہا اگر ہم حق کے رستے پر ہیں تو پھر ہمیں کیا فکر ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. اس جواب سر میں سوری فار دی انٹرپشن سر، میں چاہتی ہوں کہ اس چیز میں ایک اور چیز ایڈ کر لی جائے. اتنے ہی خوبصورت سوال کا جواب جو کہ حضرت علی اکبر کی جانب سے کیا گیا تو اتنا ہی خوبصورت جواب بھی ملا. امام علی مقام نے اس مقام پر یہ بھی کہا کہ اگر آپ حق کے خلاف جتنی دیر سے آواز اٹھائیں گے، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آواز اٹھائیں گے، آپ کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. آپ نے 70 سے زائد لاشوں کا ذکر کیا جو اپنے کندھے پہ اٹھائیں، 18 کا ذکر کیا آپ نے. سر ہم اگر آج کے دور میں دیکھیں، میں چاہتی ہوں کہ میں بہت کوشش کی ہے کہ اس پورے ٹرانسمیشن میں نشست میں ایک عام فہم گفتگو کر کے اپنی عوام کو اس بات پر کنونس بھی کیا جا سکے کہ آپ نے کہاں ظلم دیکھنا ہے تو کس درجے پہ آپ اپنی اقتدار رکھتے ہیں، کس طرح سے ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. کیا اس کو دل میں برا جانے، کیا اس کو زبان سے برا کہیں یا تلوار اٹھائیں؟ آج کے زمانے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے برائی پر. امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد حرام کو حلال کیا جا رہا ہو، اگر اللہ کی منع کردہ چیزوں کو اپنایا جا رہا ہو اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں کو زندگی کا حصہ بنایا جا رہا ہو اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بھلایا جا رہا ہو اور ترک کیا جا رہا ہو، اگر معاشرے کے اندر دینی اور الہی اور قرآنی اقدار اور ویلیوز کو پامال کیا جا رہا ہو، جھوٹ کو سچ بنایا جا رہا ہو، سچ کو جھوٹ بنایا جا رہا ہو، اللہ کی حرمتوں کو ختم کیا جا رہا ہو، عزت و ناموس پر حملے کیے جا رہے ہوں، لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، اموال کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، امن کو تباہ کیا جا رہا ہو. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق سوسائٹی سے ہے. اگر ایسا ماحول ہو تو پھر ایسے ماحول میں ایک مؤمن انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف سب سے پہلے زبان سے بولے. جب زبان سے روکنے میں ناکام ہو تو پھر ہاتھ کا استعمال کرے، طاقت کا استعمال کرے، تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے ان برائیوں کا رستہ روکا جا سکے. یہی کام قرآن نے ہمارے ذمہ لگایا ہے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ قرآن نے ہم سے کہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اٹھنا چاہیے جو اس برے ماحول میں
ہاتھ، اپنی طاقت، اپنی زبان اور اپنی باقی توانائیاں استعمال کر کے ناحق کو حق بنانے سے بچائیں اور روکیں، اور حق کو ناحق بنانے سے روکیں. جو مظلوم ہیں ان کا ساتھ دیں، جو ظالم ہیں ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں. چونکہ جب آپ بولیں گے تو ظالم پیچھے ہٹیں گے. جب تک آپ بولیں گے نہیں، جب تک آپ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، جب تک آپ لوگوں کو شعور نہیں دیں گے، جب تک آپ لوگوں کو کرپشن کے خلاف، برائیوں کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، لوٹ مار کے خلاف لوگوں کو کٹھا اور ان کو باشعور نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہمیشہ ظالم دندناتے رہیں گے اور مظلوم کا استحصال ہوتا رہے گا. اس وقت جو صورتحال پاکستان میں ہو یا باقی جگہوں میں آپ کے سامنے، ایسے میں آپ یہ دیکھیں گے آپ کی اسمبلیوں میں شراب کے خرید و فروخت کے حوالے سے اجازتیں دی جا رہی ہیں، اور جو لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ غلط ہے. مجھے یاد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انہی اسمبلیوں میں ایک بندہ تھا، ہندو تھا اور ہندو کمیونٹی کا نمائندہ تھا. اس نے آ کے ایک بل پیش کیا کہ بھئی ہندو مذہب میں بھی شراب پر پابندی ہے، اسلام میں بھی پابندی ہے، کرسچینٹی میں بھی پابندی ہے. آؤ ہم سب مل کر یہ قانون بنا لیتے ہیں کہ پاکستان میں شراب کی خرید و فروخت نہ ہو. تو اس پر ہمارے مسلمان نمائندوں نے، ایم این ایز نے، ممبرز آف پارلیمنٹ نے مل کر اس ہندو کے اس بل کو ریجیکٹ کیا اور شراب کی خرید و فروخت کو قانونی جواز فراہم کیا. اور یہ بات اسی اسمبلی کی ہے. جب آپ کے معاشرے کے اندر اللہ کا حرام کیا ہوا حلال ہو جائے اور لوگ اس کو حلال کریں اور کہیں نہیں یہ حلال ہے، اور اللہ کے حلال کیے ہوئے کو لوگ حرام بنا دیں، مظلوم کا گلا گھونٹیں، اس وقت غریب خودکشی پر مجبور ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. اس وقت بھوک کی وجہ سے لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں. اس وقت لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے کو ترجیح دیتے ہیں. جو لوگ پچھلے سالوں میں 2 وقت کا کھانا مشکل سے کھاتے تھے، اب ان کو 1 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. جو لوگ بھاگ سکتے ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر تسلسل سے بھاگ رہے ہیں، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے جان دینے کو وہ کوئی مشکل نہیں سمجھتے. جان جائے لیکن پیٹ تو بھرے. جہاں پر اس طرح کا استحصالی نظام ہو، اور اس استحصالی نظام کے مقابلے میں آپ ایک سینیٹر اور چیئرمین سینٹ کو دنیا کی تمام سہولتیں دینے کے لیے انہی لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے اٹھایا ہوا ٹیکس اس شخص کی عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہوں، ایک ایم این اے اور ایم پی اے کی عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہوں، بیوروکریٹس کو نئی نئی گاڑیاں لے کر دے رہے ہوں، اس ماحول میں جہاں پر لوگ بھوکا مر رہے ہیں. آپ یعنی اس سسٹم کو چلانے والوں کو دنیا کی ساری سہولتیں دیں، اور جن کا خون بیچ کر آپ یہ پیسہ بچا رہے ہیں اور ان لوگوں کو گرا رہے ہیں ان کو خودکشیوں پر مجبور کریں. تو ایسی صورتحال میں امام حسین کی سیرت تو یہی ہے کہ اس طرح کے نظام کے مقابلے میں بولو بھی، اور اس کے چہرے سے نقاب الٹ کر لوگوں کو دکھاؤ بھی، اور لوگوں کو بتاؤ بھی کہ بھئی یہ سراسر ظلم ہے، اور اس ظلم کا نشانہ پاکستان کا 25 کروڑ انسان ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مکتب، کسی مسلک، کسی سیاست اور کسی کمیونٹی سے ہو، لیکن ہے پاکستانی، اور وہ ان تمام مظالم کا نشانہ ہے. تو اس بنیاد پر آج کا یہ دن امام حسین علیہ السلام کی یاد، امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں صرف ایک رسم کے طور پر نہیں بلکہ اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے معاشرے کے اندر سر اٹھا کر چلنے کا درس بھی دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اپنے حق کے لیے بولو بھی اور حق کے حصول کے لیے جد و جہد بھی کرو. اور سر یہی وہ پیغام ہے جو کہ عام کرنے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہدایت کا چراغ، ہاتھ کا چشمہ، یہ وہ چیزیں، وہ تمام جو انہوں نے بیان کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج واقعی ناپید ہیں تمام مسلمانوں میں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو. ان چیزوں کو کس طرح سے عام کیا جا سکتا ہے، یہی آج کا درس، آج کے دن کا درس، اور یہی آج کے دن کا پیغام ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ایک اور بھی منقبت آپ سے ہم ضرور سنیں گے، لیکن آپ سے چونکہ اب ہم نے اجازت لینی ہے، لیکن اجازت سے پہلے اگر ہم اس کی نشست کی بات کریں تو بڑا مختصر سا پیغام ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
ہر کربلا کی اگر ہم بات کریں اور خاص طور پر بات کریں ان دنوں کی، محرم الحرام یعنی اسلامی مہینے کے اس دن کی اگر ہم بات کریں اور اسلامی مہینے کے سال کے آغاز کی بات کریں، محرم الحرام کی بات کریں، پہلے عشرے کی بات کریں، تو اگر ہم اس پہلے 10 دن کی اور پھر 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور کی بات کریں، تو دین کے محافظ، دین کے وارث امام عالی مقام جو پیغام ہمیں دے کر گئے وہ یہی کہ حق و باطل کی جنگ میں جہاں پر آپ نے آواز اٹھانی ہے وہاں پر آواز اٹھائیں اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اٹھائیں، کیونکہ جتنی دیر آپ کریں گے اتنی بڑی قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ جو قربانیاں انہوں نے دی جس کے بدلے آج یہ دین ہمیں تحفے کے طور پر ملا، تو ضرورت اس چیز کی کہ کس طرح سے اپنی زندگی میں اس چیز کو ہم لوگ میک شور کریں کہ آج کل کی زندگی میں ہمیں ہر سال یہ موقع ملتا ہے کہ اس روح کو زندہ کریں، ان اسباق کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، عملی زندگی میں خاص طور پر اس چیز کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ تو عاشور کی اگر ہم بات کریں، اس پورے مہینے کی بات کریں جہاں پر نیکیاں آپ کو ڈبل مل جاتی ہیں، اگر آپ توبہ کرتے ہیں، قرآن پاک نماز کا اہتمام کرتے ہیں، سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر آپ خطبے سنتے ہیں تو ہر چیز کا آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص اہتمام کریں، کسی فرقہ واریت پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر اہل بیت بن کے اس چیز کو کرنے کی کوشش کریں، اور نہ صرف یہ پیغام اپنی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنائیں، بلکہ کوشش کریں جتنا جہاں تک اس کو پھیلا سکتے ہیں انسانیت کی خاطر، کیونکہ امام عالی مقام کا درس بھی حقوق انسانیت پہ تھا۔ انہوں نے یہی بتایا کہ جہاں کہیں تم انسان کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھو آواز ضرور بلند کرو، حق و باطل کی جنگ میں آگے چلتے جائیں۔ تو یہی پیغام آج عام کرنے کی ضرورت ہے، خود تو عملی زندگی میں اس کو اپنائیں، لیکن جہاں دیکھیں وہاں بھی کوشش کریں کہ اس کی جتنی اشاعت کر سکیں ضرور کریں۔ آپ سے لینی ہے اب ہم نے اجازت، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اب سوموار۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آج کے دن کا خاص اہتمام کیجیے گا۔